हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। जनाब, आज मैं एक टॉपिक के साथ आई हूँ और उम्मीद है आपको इसके बारे में सुनकर आपको थोड़ी अवेयरनेस भी होगी और मालूमात भी मिलेगी। तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स बिहेवियर ऑन अ चाइल्ड, यानी कि माँ बाप के रवैयों का, सलूक का औलाद की तरबियत में क्या असर होता है। कहा जाता है कि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ है, लेकिन जब हम औलाद की तरबियत के बारे में बात करते हैं तो उसमें बाप का रवैया भी अहम किरदार अदा करता है। वैसे तो अमूमन बच्चा माशरे से भी सीखता है, दोस्त अहबाब मिलने जुलने वालों से भी बहुत सी बातें सीखता है, लेकिन जो उसका पहला रिलेशन बनता है वो अपने पेरेंट्स से बनता है। इसलिए माँ बाप के रवैये का, सलूक का औलाद की तरबियत पे गहरा असर पड़ता है। वैसे तो वालिदैन अपनी औलाद को बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो वालिदैन ख़ुद करते हैं औलाद भी वही करती है। तो इस हवाले से वालिदैन को बहुत मोहतात होना चाहिए। तो अब मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ अहम पोस्ट्स, और उन पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगी भी और उनको हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई इस किस्म की मालूमात है या आपको लगता है कि कहीं मुझसे कमी बेशी रह गई है तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट वन इज़, अगर आपका बच्चा चोरी करता है तो इसका मतलब आपने उसको खर्च करना और हदिया करना नहीं सिखाया। इस बात का मतलब ये है कि आपने ज़रूरतमंद की मदद करना नहीं बताया, आपने अपनी औलाद को बस ये बताया है कि छीनना कैसे है। इसका छीनने का मतलब ये है कि अपनी यानी कि सिर्फ ज़रूरत का ख्याल रखना और ख़ुद गर्ज रहना और दूसरे की ज़रूरत का ख्याल नहीं करना और ज़रूरतमंद की मदद नहीं करना। इसका बेसिकली इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप बिला वजह किसी पे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंतहाई ज़रूरतमंद इंसान है या फिर ऐसा आपका रिश्ता है जिन पे खर्च करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है, तो यकीनन आपने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी वजह स्टीलिंग करने की, चोरी करने की ये हो सकती है, वो है ख़यानत यानी कि डिसऑनेस्टी। बेसिकली आपको अपनी औलाद को बचपन से ही बताना चाहिए किसी की भी चीज़ को आप उनके इजाज़त के बग़ैर, परमिशन के बग़ैर इस्तेमाल नहीं करें। जब आपके अंदर ये आदत होगी और आप अपनी औलाद को भी सिखाएंगे कि किसी की भी चीज़ को बग़ैर पूछे इस्तेमाल नहीं करा जाए, तो यकीनन स्टीलिंग की आदत भी नहीं होगी, यानी चोरी करने की आदत भी नहीं होगी। दूसरी बात ये ख़यानत इस हवाले से भी कहते हैं कि जैसे स्कूल लाइफ होती है, तो मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी। स्कूल लाइफ है तो बच्चे जैसे कि रबड़ पेंसिल ले लेते हैं एक दूसरे की, या आप किसी की कॉपी भी ले आते हैं फॉर अ होमवर्क, और तो उसको बेसिकली एट दैट टाइम पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आप किसी की कॉपी लेकर आए हो होमवर्क के लिए, तो आपने इसको बिल्कुल वैसे इसका ख्याल रखना जैसे आप अपनी चीज़ का रखते हैं। या फिर आपने अगर किसी से पेंसिल, रबड़, छोटी मोटी चीज़ भी ली है तो उसका आपने उतना ही ख्याल रखना जितना आप अपनी चीज़ का रखते हो। जब आपके अंदर ये आदत होगी कि किसी की चीज़ को बग़ैर पूछे इस्तेमाल नहीं करना और उसको अपनी चीज़ की तरह हिफाजत से रखना, उसकी हिफाजत करनी है, तो आपके अंदर डिसऑनेस्टी भी नहीं आएगी और साथ साथ आप चोरी करने की आदत भी नहीं आएगी। अगर आपने अपनी औलाद को डिसऑनेस्टी के बारे में भी सिखाया है कि हॉनेस्ट कैसे रहना है और स्टीलिंग करना कितना बुरी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप ये आदत देखते हैं तो उस टाइम आपने अपनी औलाद को बैठकर समझाना है कि एज़ अ मुस्लिम चोरी करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या गुनाह होता है, और साथ साथ अगर आपको पता है कि ऐसी हरकत करी है और किसकी चीज़ है, यानी कि किसकी चीज़ चोरी करी है, चाहे वो आपकी अपनी चीज़ हो, तो सबसे पहले आपने सॉरी करने की आदत डालनी है। जब आपने वो सॉरी करेंगे, जब उनके अंदर सॉरी करने की आदत होगी, तो यकीनन फिर वो सोचेंगे कि हम एम्बैरेस हो रहे हैं, तो फिर इस तरह से वो इस चीज़ से भी बचेंगे। अगर आपका बच्चा ज़िद करता है तो इसका मतलब है ये है कि आप सख्त मिजाज हैं। जी हाँ, इस बात का बहुत ताल्लुक़ है, क्योंकि जब औलाद पैदा होती है तो स्टार्टिंग से स्टबर्न नेचर की तो नहीं होती, बल्कि टाइम के साथ साथ ये नेचर डेवलप होती है। और ये नेचर तब डेवलप होती है जब आप अपनी औलाद को उसकी बात को अहमियत नहीं देते, या फिर आप उसकी इमोशंस को नहीं समझते, उनकी बात को नहीं समझते, या उनके साथ आपका बहुत गुस्से वाला रवैया होता है, या फिर जो भी वो चीज़ यानी या फिर अपनी कोई ख्वाहिश का वो आपसे इजहार करते हैं, तो आप उनकी हर बात पे मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं।
یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کی بیجا خواہشات کو یا ڈیزائرز کو مان لیں، لیکن جو بھی ان کی جائز خواہش ہے اس پہ بھی آپ ان کو روکیں گے تو پھر بچہ چڑچڑا ہو جائے گا، چڑچڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ضدی بھی ہو جائے گا۔ تو بیسکلی اس کے لیے کہ ہے پیرنٹس کو ذرا سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے اور بچوں کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پہ کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈرا کے دھمکا کے رکھا ہوا ہے۔ اس بات میں ایک ایڈیشن کروں گی کہ نہ کہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پہ بھی اگر آپ کا بچہ ویک ہے تو اس کے کچھ ایلیمنٹس یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو زیادہ ڈرایا ہوا ہے۔ اب ڈرایا ہوا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کسی چیز سے ڈرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بچپن میں ہم عموماً بچوں کو ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک حد تک اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو بھی ایکسٹریم پہ لے جاؤ گے، بار بار ڈراؤ گے، تو پھر آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنس کبھی گین نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو تب آپ اس پہ شاؤٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈرائیں بھی، دھمکائیں بھی، اسے بتائیں کہ غلط کام کرنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور کیا گناہ ملے گا۔ لیکن اس کو بھی زیادہ ایکسٹریم پہ نہ لے کر جائیں، بلکہ فزیکلی ایبیوز تو بالکل بھی نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ کوئی جائز بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو روک رہے ہیں، جیسے کہ کچھ پیرنٹس روکتے ہیں کہ تم یہ والا گیم مت کھیلو، میں جو بولوں آپ نے وہ کھیلنا ہے، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، تو آپ فریڈم نہیں دیتے ہو اور فریڈم آف اسپیچ بھی نہیں دیتے ہو، یعنی کہ دل کی بات اپنے بچے کو کرنے نہیں دیتے، آپ نے بہت زیادہ کنٹرول کرا ہوا ہے اپنے اولاد کو، تو اس کنٹرولنگ نیچر سے بھی آپ کی اولاد ذہنی طور پہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، اور ویک ہونے کے جو ریزنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا اور وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتی، وہ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں۔ ناؤ دا نیکسٹ از، اگر آپ کا بچہ خود اعتمادی کا شکار ہے یا پھر اگر وہ غصہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے یا اس کی تعریف نہیں کرتے۔ تو بیسکلی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی سا بھی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ صرف اکیلے میں بلکہ سب کے سامنے بھی۔ اگر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو اس کا کانفیڈنس کیا ہے وہ بڑھے گا، گین ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو مذاق اڑائیں گے خود، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے، آپ اس کو ڈسکریج کریں گے، اگر آپ اپنے بچے کو کبھی بھی کانفیڈنس نہیں دیں گے، آپ اس سے کہیں گے کہ تم تو بیٹا یہ کر ہی نہیں سکتے، آپ سے نہیں ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا، تو پھر بچہ کبھی نہیں کر سکتا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اور ساتھ ساتھ یا تو وہ چڑچڑا ہو جائے گا، غصہ کرنے لگ جائے گا کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس کم ہو جائے۔ جب کانفیڈنس کم ہو جائے گا تو وہ سب سے ڈر ڈر کے رہنے لگے گا، چپ چپ رہنے لگے گا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تب بھی یہی سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ ایک اور ریزن ہوتا ہے کانفیڈنس لو ہونے کا بچوں میں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پہلے اکیلے میں سمجھائیں، اچھے برے کی تمیز سکھائیں، بتائیں کہ اس نے کیا غلط کیا ہے اور کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر وہ نہیں سمجھے یا وہ بہت زیادہ مس بیہیو کرے تو تب آپ اس کو سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن اس چیز میں زیادہ ایکسٹریم کریٹ نہ کریں، بار بار اسے ڈسکریج نہ کریں۔ بار بار سب کے سامنے ڈانٹنے سے بھی اولاد یا تو آپ سے بدظن ہو جائے گی، چڑچڑی ہو جائے گی، اسٹبرن ہو جائے گی، غصہ ان کو زیادہ آنے لگے گا، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ کہ وہ آپ سے ہی ناراض رہنے لگ جائے گی۔ اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے تو اس کا مطلب آپ بہت مشغول رہتے ہیں۔ اس بات کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ آئسولیٹڈ رہنا، اکیلے رہنا، کسی سے ملنا جلنا اس کو نہیں پسند، یعنی کہ ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اٹینشن نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، آپ اپنی لائف میں، اپنے بزی اسکیجول میں اتنا بزی ہیں کہ آپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت کمیونیکیشن گیپ رکھا ہوا ہے، آپ بس اس کی ضرورت پوری کرنا جانتے ہیں لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے بات نہیں کرتے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ، بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کو بلڈ اپ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب آپ اس سے پست آواز میں بات نہیں کرتے۔ اس بات کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کی سوچ ہے کہ جو بڑے ہیں ان کی عزت کرو، لیکن جو عزت ہے وہ نہ کہ صرف بڑوں سے جڑی ہے بلکہ چھوٹے بچے بھی عزت ڈیزرو کرتے ہیں۔ جی ہاں، عزت یا رسپیکٹ کا تعلق بڑے یا چھوٹے ہونے سے نہیں ہوتا، انسان ہونے سے ہوتا ہے۔ چھوٹا ہے تو اس کی بھی رسپیکٹ ہے، بڑا ہے تو اس کی بھی رسپیکٹ ہے، اور رسپیکٹ آپ کے پیرنٹس ہی آپ کو
سکھاتے ہیں۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کی رسپیکٹ کرے، ان سے عزت سے بات کرے، پیار محبت سے بات کرے، تو پہلے ان کو بھی خود یہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے تو آپ اسے بچوں کی طرح بچوں کی آواز میں بات کرو، آپ اس کا ٹرسٹ گین کرو، اسے بولو کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں بیٹا۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی غلط باتوں میں اس کا ساتھ دو، لیکن آپ جب اپنے بچے کو ٹرسٹ دو گے، اور ٹرسٹ دینے کے لیے سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسپیس دو۔ اسپیس یعنی کہ آپ اس کو تھوڑا فریڈم دو، آزادی دو۔ جب آپ اس کو آزادی دو گے تو اس کا مطلب آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھو کہ آپ کے بچے کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے بچے کی جو بات ہے اس کو غور سے سنیں، اس کو انٹرپٹ نہیں کریں، نہ کہ صرف بات چیت کے دوران اس کو انٹرپٹ نہیں کریں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ایکٹیویٹیز پہ بار بار اگر آپ انٹرپٹ کریں گے، اسے بار بار روک ٹوک کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اگر ہارش بیہیویئر ہے تب بھی آپ اس رسپیکٹ نہیں دے رہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بہت پولائٹلی بیہیو کریں، سافٹ اسپوکن ہوں، آپ سافٹ اسپوکن ہوں گے تو وہ بھی سافٹ اسپوکن ہوں گے۔ سو دا مین پوائنٹ از اپنے بچوں کو ویلیو دیں، ان کو اہمیت دیں۔ اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کی بہت سخت پکڑ دھکڑ کرتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ بچے کو جھوٹ بولنا آیا کہاں سے؟ اسٹارٹنگ سے تو کسی بچے کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، تو فرسٹ ریزن کین بی کہ وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے۔ جیسے پیرنٹ بہت سی باتیں مذاق میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مذاق میں کیا تھا، تو بچے کو وہاں سے عادت ہو جاتی ہے، ان کو جھوٹ بولنا وہ سیکھ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ آپ کا ایز اے پیرنٹ بہت زیادہ ابیوسو بیہیویئر ہے، آپ ان کو بہت مار پیٹ کرتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور شاؤٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی رہتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے باتیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عادت اتنی پیک پہ چلی جاتی ہے کہ پھر ان کو جھوٹ بولنا دنیا کا سب سے آسان کام لگتا ہے۔ جو پوائنٹس میں نے آپ کو آج بتائے ہیں، تو ان سب پہ عمل صرف تب ہو سکتا ہے جب والدین خود اس پر پہلے عمل کریں، اپنی اصلاح کریں اور پھر اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ ساتھ ساتھ بچوں کو بھی چاہیے اگر جب وہ بڑے ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، صحیح غلط کی تمیز سیکھ لیں۔ ویسے تو پہلے پیرنٹس کو چاہیے صحیح غلط سمجھائیں، لیکن اگر آپ کے پیرنٹس نے نہیں بتایا، تھوڑی بہت کمی رہ گئی، تو آپ وہ تعلیم سے سیکھ سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی سے سیکھ سکتے ہیں، اور پھر جو صحیح چیزیں ہیں ان کو تو صحیح رہنے دیں، لیکن جو غلط چیزیں ہیں ان پہ آپ ورکنگ کریں، ان کو خود صحیح کریں۔ ان دی اینڈ آئی وانٹ ٹو سے تھینکس ٹو اللہ اینڈ مائی پیرنٹس کہ انہوں نے مجھے اتنی ایبلٹی دی کہ میں رائٹ اور رانگ کو سمجھ سکوں، اور ساتھ ساتھ ان نالج کو، چائلڈ بیہیویئر کی نالج کو، پیرنٹنگ اسٹائل کی نالج کو آپ سب سے شیئر کر سکوں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو اس کو دل سے ضرور لائک کریے گا، اور اپنا خیال بھی رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔